बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तरीक़तुल अस्रिया फ़ी तालीम अल-लुग़तिल अरबिया के 5वें सबक में यानी अद-दर्सुल ख़ामिस में खुशामदीद। हस्ब साबिक़ हम अपने दर्स की इब्तिदा कायदे से करेंगे। आज जिस हम कायदे को पढ़ रहे हैं यहाँ भी मज़ीद कुछ ज़माइर हैं, ज़मीरें हैं जिनकी मदद से हम गुफ्तगू करने के मज़ीद अहल हो सकते हैं। कायदा, जब किसी चीज़ को मुतकल्लिम अपनी तरफ मंसूब करना चाहे तो उसके आखिर में या लगा दे और इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर हैं, यानी वो जुमला मर्द इस्तेमाल करे या औरत इस्तेमाल करे, या लगाने से उस शय की निस्बत उसकी जानिब हो जाएगी। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में या के हवाले से कोई इजाफी शर्त नहीं है। अब इसकी मिसाल देख लीजिए, जैसे किताबुन, किताब, कोई भी एक किताब, और जैसे ही हमने बे के बाद लफ्ज़े बा के बाद या का इजाफा किया तो क्या बन गया? किताबी, कलमी, हालांकि कलमुन था, एक कलम, कोई कलम, लेकिन जैसे ही हमने या लगाया तो वो चीज अब हमारी तरफ मंसूब हो गई। नंबर 2, और अगर किसी चीज को मुखातिब मुज़क्कर की तरफ मंसूब करना हो तो उसके आखिर में काफ जबर वाला लगा दिया जाए। क्या मतलब हुआ? कल हमने पढ़ा था एक मुतकल्लिम होता है, एक मुखातिब होता है और एक गायब होता है। सो मुखातिब हुआ है जिससे हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सो कल के उसूल की रोशनी में हमें मालूम हुआ कि अगर वही किताब जो कि किताबी थी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपकी किताब है, ये तुम्हारी किताब है, तो क्या करना है? उसके आखिर में हमने काफ जबर वाली लगा देनी है मुज़क्कर के लिए। तो जुमला क्या बन जाएगा? किताबुका, तुम्हारी किताब। और अगर मुखातिब मुअन्नस है, यहां फर्क आ रहा है, तो उसके लिए क्या तरीका है? हमने काफ ही इस्तेमाल करनी है लेकिन जेर वाली। तो हम उसको पढ़ेंगे किताबुकी, मुअन्नस के लिए किताबुकी, तुम्हारी किताब, और मुज़क्कर के लिए किताबुका, तुम्हारी किताब। एक और कायदे के तहत बात लिखी हुई है, लिमन, अगर किसी चीज के बारे में सवाल करना हो कि वो किसकी है तो उसके लिए लिमन इस्तेमाल होता है। इसका हम इस्तेमाल अभी आगे जुमलों में इंशाल्लाह देखेंगे। आज मैं थोड़ी सी एक तरतीब में फर्क ला रहा हूं। आइंदा हम इंशाल्लाह अल्फाज के मानी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद दर्स की तरफ जाएंगे, ताकि दर्स को समझना हमारे लिए जिस तरह कवायद की मदद से आसान होता है, इसी तरीके से अल्फाज के मानी भी जब सामने होंगे तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। अल्फाज के मानी, किताबी, मेरी किताब, कलमुका, तुम्हारा कलम, फमुन, मुंह, वतन, पेट, या खालिद, ए खालिद, लिमन, किसका, किसके लिए, जमील, दोस्त, वजहुन, चेहरा, लिसानुन, जबान, वहरुन, पीठ, मुस्लिमुन, मुसलमान, सदीक, दोस्त, बलद, शहर, रास, सर, अनफुन, नाक, करातशी, कराची। याद है हमने पढ़ा था कि अरबी में चे नहीं होता, लिहाजा वहां शीन की आवाज में उसको बदल दिया जाता है। आईना, कहां, दौला, मुल्क, कल्बुन, दिल, जिल्दुन, चमड़ा, या जिल्द उर्दू में भी कहते हैं हम, सदरुन, सीना। तो ये हैं बुनियादी अल्फाज जो सबक में अभी हमें पढ़ने को मिलेंगे। अब आप सफा पलट लीजिए, हम आते हैं अपने सबक की तरफ। अद-दर्सुल खामिस, यानी अभी हम जिस चीज को जानेंगे वो है लफ्ज़े या, जो कि ज़मीर थी, और का ज़मीर जो है उसको मुज़क्कर के लिए हमने कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे हादा किताबी वहादा किताबुका, ये मेरी किताब है और ये तुम्हारी किताब है। हादा हम पढ़ चुके, ये के माने में है, किताब भी हम पढ़ चुके। हमने क्या किया? आखिर में सिर्फ ये का इजाफा किया तो वो किताब मेरी हो गई। और इसी तरीके से किताबुका में हमने काफ का इजाफा किया जबर वाली, तो इससे मुखातिब की तरफ हमने गुफ्तगू की। कलमी, अगर इसको हम देखते हैं तो हादा कलमी वहादा कलम का, ये मेरा कलम है और ये तुम्हारा कलम है। इसी के ऊपर एक सवाल भी हो सकता है कि ये किसका कलम है?
کیونکہ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے، یہ بھائی یہ کس کا قلم ہے، تو جواب میں کہتے ہیں بھائی یہ میرا قلم ہے، یہ اس کا قلم ہے. آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ میرا موبائل ہے، یہ اس کا موبائل ہے، خاص طور پہ جہاں ہم جمع کر کے جا رہے ہوتے ہیں. سو سوال کیسے بنے گا؟ لمن ھذا، یہ کس کا ہے. اب آئیے مزید سبق کو پڑھتے ہیں. یا محمود، آگے دیکھیے کوشچن مارک ہے، مطلب یہ ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے. جواب کو دیکھیے، نعم، اور آگے کوما ہے، مطلب یہ کہ یہاں سکون آئے گا. نعم یا سیدی، جی میرے محترم، یا یس سر، جس طرح ہم انگریزی میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ معنی ہے اس کا. لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے. ھذا آیا ہے، ھذی ہی نہیں آیا کیونکہ کتاب مذکر ہے. ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. لمن ھذہ الساعہ، یہ گھڑی کس کی ہے. اب دیکھیے کیونکہ ساعتن مؤنث ہے لہذا ضمیر فوری طور پہ بدل گئی، وہ کیا بن گئی، مؤنث کی ضمیر آ گئی ھذہ. ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے، کیونکہ گھڑی مؤنث ہے اس لیے ہم ھذہ استعمال کر رہے ہیں. من استاذک، تمہارا آپ کا استاذ کون ہے. جواب، انت استاذی، آپ میرے استاد ہیں، تم میرے استاد ہو. من زمیلک، اب یہ دیکھیے من کا استعمال آ گیا، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے. اب یہ سوالات بنائے جا رہے ہیں انہی الفاظ سے جو ابھی تک ہم 3-4 سبق پڑھ چکے ہیں. من زمیلک، تمہارا دوست کون ہے. جواب، ذاک زمیلی، یاد ہے ابھی ہم نے پرسوں ہی ذاکا ذالکا تلکا پڑھا تھا. ذاک زمیلی سن کے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہے لیکن بہت دور نہیں کھڑا ہوا اس کا دوست. یاد ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ذاکا درمیانی فاصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. من اخوکا، اب اخ بھائی کو کہتے ہیں. من پہلے لگایا اور کاف زبر والی بعد میں لگائی تو جملہ مکمل ہو گیا. من اخوکا، تمہارا بھائی کون ہے، تو جواب ہوا ھذا اخی. اسی طریقے سے جو دوسرا حصہ ہے یا اور کاف زیر کی، یعنی کی مؤنث کے لیے اگر ہم نے استعمال کرنا ہے تو پھر ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے. ھذا کتابی وھذا کتابکی، اوپر کتابو کا تھا کیونکہ مذکر کے لیے تھا اور یہاں ہے کتابو کی. ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. وھذا قلمکی، اور یہ تمہارا قلم ہے. یا فاطمہ، اے فاطمہ. نعم، یہ جواب ہے اس کا. نعم یا سیدتی، اب دیکھیے اوپر سیدی تھا یہاں تی ہے، یعنی تا جو تانیث والی ہے اس کو یہاں استعمال کیا گیا ہے، اور جو کہ ہم نے پہلے یا دوسرے سبق میں ہم نے اس کو دوسرے سبق میں پڑھا تھا. لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے. سیم کوشچن، کوئی فرق نہیں ہے مرد عورت کے لیے یا مذکر مؤنث کے لیے. جواب ہے ھذا کتابی. کیوں؟ کیونکہ یا دونوں میں برابر ہے لہٰذا یہاں بھی جملے میں کوئی فرق نہیں آیا. سو مذکر نے بھی جواب دیا ھذا کتابی اور مؤنث نے بھی جواب دیا ھذا کتابی. لمن ھذہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے. اب کراسہ کیونکہ مؤنث ہے لہٰذا ھذہ استعمال کیا گیا. اب کیونکہ سوال میں کسی مؤنث چیز کے بارے میں سوال تھا لہٰذا جواب میں بھی وہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے. ھذہ کراستی، یہ میری کاپی ہے. من استاذتکی، وہی تے آگے آخر میں اور اس کے بعد کاف زیر والی آ گئی. تمہاری استانی کون ہے. انتی استاذتی، آپ میری استانی ہیں، یہ جواب ہے. من زمیلتکی، تلک زمیلتی. اب کیونکہ عربی میں ذاکا اور ذالکا تو مفرد مذکر کے لیے تھا، تلکا مؤنث کے لیے ایک ہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے، وہ میری سہیلی ہے. من اختکی، اخت کہتے ہیں بہن کو. من اختکی، تمہاری بہن کون ہے. ھذہ اختی، اب یہاں دیکھیں ھذہ والی ضمیر آ گئی مؤنث کے لیے. این امکی، آپ کی والدہ کہاں ہیں. امی فی البیت. اب یہ تھوڑا سا نئی چیز آ گئی آپ کے سامنے، فی کا لفظ، تو انشاءاللہ آنے والے اسباق میں اس کی بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے. فی الحال اتنا جان لیں، جواب ہے میری والدہ جو ہیں امی، میری امی، فی البیت گھر میں ہیں. اس سے آگے سوال ہے جی این زمیلتکی، تمہاری سہیلی کہاں ہے. تو جواب ہوگا زمیلتی فی الفصل. اینا کیونکہ سوال کے لیے استعمال ہوا تھا
تو جواب لکھتے ہوئے ہم اینہ کو چھوڑ دیں گے. زمیلتکی میں تھا تمہاری سہیلی, تو زمیلتن اب اصلی ہو گیا یہ لفظ. ہم نے کیا کیا کہ اسی تے کے بعد یہ لگا دی تو بن گیا زمیلتی, میری سہیلی فی الفصل. اس سے نیچے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حاضی ساعتی و حاضی ساعتکی, جس طرح اوپر تھا حاضا کتابی و حاضا کتابو کا, اسی طرح مؤنث کے جب صیغے آئیں گے اور مؤنث کے لیے آئیں گے تو ہم اس کو حاضی ساعتی و حاضی ساعتکی پڑھیں گے, حاضی اختی و حاضی اختکی پڑھیں گے. تو الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں تمرین کی طرف. تمرین کو اگر ہم دیکھتے ہیں جس کو مشق لکھا گیا ہے تو یہاں 3 قسم کی تمرینیں ہیں ہمارے سامنے. نمبر 1, مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھیں 1. نمبر 2, اب انہی الفاظ کے ساتھ کاف زبر والی لگا کر پڑھیں 2. تیسری چیز, عربی میں ترجمہ کریں. تو یہ ہو گئی 3 ٹاسک ہیں آج کے ہمارے. اب ہم چلتے ہیں پہلے ٹاسک کی طرف. مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھیں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ یا اور کاف ہم دونوں کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں, اس میں مزید ہمارا وقت بچ جائے گا. جب بھی کوئی تمرین دی جاتی ہے تو آگے اس کی ایک مثال دی جاتی ہے. دیکھیں جیسے ھذا رأسی, ھذا رأسن, ھذا رأسی وغیرہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی وزن پہ باقی جتنے بھی اوپر الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے آپ نے جملے بنانے ہیں. اگر ہم یا کا اضافہ کرتے ہیں تو ھذا رأسن سے ھذا رأسی, وجہن سے وجہی, انفن سے انفی, فمن سے فمی, قلبن سے قلبی, لسانن سے لسانی, ظہرن سے ظہری, جلدن سے جلدی بن گیا. کتنا آسان ہے, صرف یا کا اضافہ کیا ہم نے. اب دوسرا ٹاسک کیا ہمیں ملا کہ کاف زبر والی لگا کر اسی جملے کو آپ نے پڑھنا ہے. تو بہت آسان ہے. ھذا رأسک, وجہک, انفک, فمک, قلبک, لسانک, صدرک, بطنک, ظہرک, جلدک. کون سا اس میں اتنا مشکل تھا بھئی؟ آخر میں ایک اضافہ ہی کرنا تھا, لیکن اس نے پورا مفہوم بدل دیا. جب اس نے کہا ھذا رأسی تو اس کا مطلب تھا میرا سر, اور ھذا رأسک اب ہے تمہارا سر. اب اگر اسی کو کوئی ہمیں کہہ دے کہ اس کو مؤنث کے لیے بنا کے دکھا تو مخاطب کا, تو کوئی مشکل نہیں ہے. جہاں کا لگایا وہاں ہم کی لگا دیں گے. رأسو کی, وجہو کی, انفو کی, فمو کی, قلبو کی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے ان تمارین کو آپ نے لکھنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں آخری تمرین کی طرف, جو کہ ہے ہم نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. یہ بھی بہت آسان ہے انشاءاللہ, مشکل نہیں ہے. میں مسلمان ہوں, تو میں کے لیے ہم نے کل پرسوں پڑھا کیا تھا؟ بالکل ٹھیک, انا, وہ ہو گیا میں. اور مسلمان نیچے اگر آپ الفاظ کے معنی میں دیکھیں تو مسلم, تو جملہ بن گیا انا مسلمون. اور اگر مؤنث یہی پڑھتی ہے یا لکھتی ہے تو وہ لکھے گی انا مسلماتن, کیونکہ آخر میں تے آئے گی تو تب وہ مسلم جو ہے وہ مؤنث میں کنورٹ ہو جائے گا. اسلام میرا دین ہے, الاسلام دینی, دیکھیں وہی والی یا لگی تو میرا دین ہو گیا وہ. قرآن میری کتاب ہے, القرآن کتابی, وہی والی یہ لگ گئی, نسبت اپنی طرف کر دی اس چیز کی. آپ میرے دوست ہیں, انتا, تم کے لیے کیا تھا؟ انتا انا یاد ہے, تو وہیں سے ہم نے لے لیا. انتا صدیقی, صدیق کا لفظ نیچے معنی میں لکھا ہوا ہے. وہ میرے استاذ ہیں. اب وہ, یہ والی ضمیر بھی ہم نے ذاکا ذالکا پڑھی, سو ذاکا استاذی یا استاذتی, تل کا استاذتی مؤنث کے لیے ہوگا اور مرد کے لیے وہ میرے استاد ہیں, سو اس کو ہم یوں پڑھیں گے. پاکستان میرا ملک ہے, پاکستانو دولتی. اسی طریقے سے یہ میرا مدرسہ ہے, اب مدرسہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا یہاں جو ہم ضمیر استعمال کریں گے وہ ہوگی ہاذہی والی. ہاذہی مدرستی, یہ میرا مدرسہ ہے. وہ میرا کمرہ ہے. اب کیونکہ غرفتن, کمرہ ہم نے 2-3 سبقوں میں ہم نے اس لفظ کو بار بار پڑھا ہے, تو غرفہ مؤنث لفظ ہے, لہٰذا اس کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ
بھی مؤنث ہوگی تو ہم کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ تل کا غرفتی قراتشی بلدی، کراچی میرا شہر ہے۔ سو اس طریقے سے الحمدللہ ہم نے اپنی تمام جو تمارین ہیں وہ پوری کر لی، اور جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ یا اور کاف وہ ضمائر ہیں، ان کا اگر صحیح طریقے سے استعمال ہمیں آ جائے تو ہم بول چال میں بڑی ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ مزید بھی جو اسباق ہیں ان کو ہم کوشش ہوگی جلد از جلد تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ابھی تک جو پڑھا اس کی پریکٹس جاری رکھیے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے، التماس ہے کہ ہماری اس فکر کو، ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا تاکہ آپ بھی اس کام میں حصے دار بن جائیں، پہلی چیز، پلس مجھے پتہ چلے کہ آپ فردر کیا امپروومنٹ چاہتے ہیں، اس کے اوپر بھی کام ہو۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابھی بالکل ایک ابتدائی فیزز سے یہ ہم گزر رہے ہیں، تو کوئی کمی کوتاہی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، اور انشاءاللہ کوشش ہے چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔